आदाब नाजरीन, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अहम खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब चैनल से। जैसा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मैं आपका बेहद ममनून व मशकूर हूं, क्योंकि आपकी बदौलत मेरा चैनल जो है सबसे ज़्यादा आगे बढ़ा है। 1,19,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर आप ही की बदौलत हुए हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपको पढ़ाता हूँ, मेरे पढ़ाने का अंदाज़ आपको पसंद आता है, आप अपने इम्तहानात में अच्छे नंबरों से कामयाबी भी हासिल करते हैं। सबसे ज़्यादा दिली खुशी मुझे इसी बात की होती है कि आप इसी तरीके से मेरी वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें। और जैसा कि आपके इल्म में है कि उर्दू अदब चैनल की जानिब से हमने एक नए प्रोग्राम का आगाज़ किया है, सिलसिला सुखनवरान अलीगढ़। आज सिलसिला सुखनवरान अलीगढ़ के तहत हमने अपने वालिद मोहतरम जनाब एम हबीब ख़ान की यौम पैदाइश पर यह प्रोग्राम मुनक़िद किया है। मेरे वालिद 11 जुलाई 1933 को सर सैयद के गुलशन अलीगढ़ में पैदा हुए थे। एम हबीब ख़ान मेरे वालिद उर्दू के नामवर अदीब, शायर और मुसन्निफ़ ही नहीं बल्कि मुहक़्क़िक़ भी थे, और बड़े बड़े अदीबों और शायर जो हैं उनके हम असर थे। आज 90वीं उनकी यौम पैदाइश का दिन है और 2 मार्च 1998 को सरज़मीन अलीगढ़ में ही यानी अपने आबाई वतन में उनका इंतकाल हुआ था। दोस्तों, सुखनवरान अलीगढ़ में आज का मौजू है एम हबीब ख़ान और उनकी अदबी और इल्मी खिदमात। लेकिन इसके साथ साथ हमने असर हाजिर में उर्दू ज़बान और अदब की अहमियत और अहमियत पर भी हम रोशनी डालेंगे, ये ख़ास मौजू है। तो आज के प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं उर्दू के जाने माने शायर और एक उस्ताद, इज़्ज़त मुआब आली जनाब डॉक्टर ज़हीर साहिल साहब। डॉक्टर ज़हीर साहिल साहब का शुमार उर्दू के नामवर अदीबों में होता है और वो उर्दू की तरक्की और उसके फ़रोग़ के लिए हमेशा शाना बशाना रहते हैं। सुखनवरान अलीगढ़ के ज़ेर एहतमाम आज के इस प्रोग्राम की खूबसूरत निज़ामत कर रहे हैं उर्दू के नामवर अदीब शायर, जो हिंदुस्तान के हर शहर में उन्होंने अपने निज़ामत के जलवे बिखेरे हैं और हिंदुस्तान के बाहर भी वो मुशायरों में शिरकत करने के लिए गए हैं। तो इनके जुमले जो होते हैं वो मिस्री के डेले और शरबत के घूंट। आपको इनकी गुफ्तगू से आज अंदाज़ा हो जाएगा कि इनका मेयार कितना बुलंद है। ये हमेशा अपने ज़ोर कलम से उर्दू अदब में 4 चाँद लगा देते हैं। इनका पुरलुत्फ़ अंदाज़ बयान निहायत दिलचस्प खुद ब खुद हमको खींच लेता है। मैं बड़े एहतराम के साथ आज के प्रोग्राम की निज़ामत के लिए पेश कर रहा हूँ इज़्ज़त मुआब आली जनाब उवैस जमाल शमशी साहब। उवैस जमाल शमशी साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, वो हमेशा उर्दू की खिदमत में पेश रहते हैं। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ आली जनाब उवैस जमाल शमशी साहब को आज के इस प्रोग्राम की निज़ामत करने के लिए बुलाता हूँ। उवैस जमाल शमशी साहब। उवैस जमाल शमशी साहब आज के प्रोग्राम का आगाज़ करें। उवैस जमाल शमशी। शुक्रिया खुर्शीद साहब। नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उर्दू अदब चैनल के तमाम नाजरीन को उवैस जमाल शमशी का आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। हज़रात गिरामी, एम खुर्शीद ख़ान साहब ने जो उर्दू अदब चैनल यूट्यूब पर कायम किया है, इस चैनल ने और इस चैनल के तवस्सुत से एम खुर्शीद ख़ान साहब ने उर्दू ज़बान व अदब की जो खिदमत अंजाम दी है वो एक बहुत बड़ा काम है। हज़ारों की तादाद में मुकाबला जाती इम्तहानात के तलबा ने इस चैनल से फैज़ याब हुए हैं। उन्होंने फैज़ हासिल करके अपने मुकाबला जाती इम्तहानात में कामयाबियाँ हासिल की हैं। इसके अलावा एम खुर्शीद ख़ान साहब
اردو کی نئی نئی بستیاں بسا رہے ہیں بچوں میں، آنے والی نوجوان نسلوں میں، تاکہ آنے والی نسلوں تک اردو زبان پہنچے، اس کا وہ اہتمام کر رہے ہیں۔ اردو پڑھاتے ہیں، الف ب ت سے شروع کر کے تحقیق اور تنقید تک ان کا عمل پہنچتا ہے۔ یہ ایک بڑا کام ہے، اور اس کام کے لیے میں خورشید خان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی خدمات کو سلیوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں۔ آج کے پروگرام کی صدارت جناب ظہیر ساحل صاحب فرما رہے ہیں۔ ظہیر ساحل صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، ممتاز شاعر ہیں اور ادیب ہیں، عصر حاضر پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ اردو زبان اور ادب کا فروغ کیسے ہو، اس کے وہ ایکسپرٹ ہیں۔ بڑے بڑے مسائل کو اردو کے انہوں نے حل کیا ہے۔ آج کے پروگرام کے دوسرے شرکا میں جناب انجینئر عادل فراز ہیں۔ حالانکہ ان کا اصل میدان جو ہے وہ سیمنٹ، بالو، بدرپور، سریا ہے، لیکن انہوں نے اردو کی زبان کی اور اردو ادب کی جو نئی نئی عمارتیں تعمیر کی ہیں، اتنی کم عمر میں عادل فراز نے جو اردو کو ترقی دی ہے، جو اردو کے لیے کام کیا ہے، جو ادب کو فروغ دیا ہے، اس کے لیے وہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ میرے دوسرے خطیب جناب بصیر الحسن وفا نقوی ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طالب علم رہے، یہاں سے انہوں نے اردو میں زبان و ادب میں پی ایچ ڈی کی ہے، اور اب درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ ہیں، اور صحیح معنوں میں اردو کے ٹیچر کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کو وہ انجام دے رہے ہیں۔ آئیے حضرت گرامی، آج کا یہ پروگرام ایم خورشید خان ہے، سلسلہ سخنوران علی گڑھ کے تحت ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس سلسلے کے تحت وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی کسی بھی ایک بڑی شخصیت کو اپنا پروگرام مانمن کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں انہوں نے اس سلسلے کے تحت ایک مشاعرہ کیا، جس کو انہوں نے مولانا حسرت موہانی کو مانمن کیا۔ مولانا حسرت موہانی کسی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں، وہ عظیم مجاہد آزادی تھے، پارلیمنٹ کے ممبر تھے، وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے قریبی دوست تھے، اور بہت عظیم شاعر تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی اپنے پارلیمنٹ کا ممبر ہونے کی سے کوئی فیض حاصل نہیں کیا، عوامی خدمت کی ان کو مانمن تھا۔ آج کا یہ پروگرام ایم حبیب خان صاحب کو مانمن ہے، جو جناب خورشید خان کے والد ہیں۔ ایم حبیب خان صاحب کا آج 90واں یوم پیدائش ہے۔ جہاں تک ایم حبیب خان صاحب کے بارے میں جانتا ہوں، وہ ایک عظیم محقق، ایک عظیم مصنف، ایک عظیم نقاد تھے۔ ان کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ تھی، جہاں انہوں نے 50 سے زائد کتابیں تخلیق کی، وہاں ان کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے نئے فنکاروں کو، چاہے وہ افسانہ نگار ہو چاہے شاعر ہو، ان کو آگے بڑھانے میں پش کیا۔ انہوں نے ہمیشہ ان کو حوصلہ دیا، حوصلہ شکنی نہیں دی۔ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، 1982 یا 83 کی بات ہے، ترکمان گیٹ میں ڈاکٹر مسرور صاحب کے کلینک پر ہمارے استاد محترم جنت مکانی مہکش بدایونی صاحب تشریف لے جاتے تھے۔ وہاں سب 4-6 شاعروں کی بیٹھک ہوا کرتی تھی۔ ایک دن حبیب خان صاحب بھی وہاں پر تشریف لائے، وہ سننے سنانے کا سلسلہ رہتا تھا، میں نے بھی کچھ شعر سنائے، تو انہوں نے کہا میاں شعر اچھے کہتے ہو، یہ بتاؤ کبھی ٹیلی ویژن پر بھی آئے؟ میں نے کہا صاحب ابھی ہماری اوقات اتنی نہیں کہ ہم ٹی وی پر آ جائیں، بولے پہلا ہوا۔ تو مجھے سب سے پہلی بار ٹیلی ویژن پر ایم حبیب خان صاحب لائے، اس کے بعد راشٹرپتی بھون اور لال قلعے کے مشاعروں میں انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کرایا، اور وہ ایسا مبارک میری آمد تھی ٹی وی پر کہ پھر تو الحمدللہ ہندوستان اور ہندوستان کے باہر سے کئی متعدد ٹیلی ویژن پر مجھے موقع ملا۔ تو ان کی ایک بڑی خوبی تھی نئے فنکاروں کو آگے بڑھانے کی۔ نئے فنکاروں کو آگے بڑھانے سے ایک سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ ادب فروغ پاتا ہے۔ واہ! جب تک آپ نئے فنکار کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، ادب کو فروغ نہیں دے سکتے، زبان کو فروغ نہیں دے سکتے۔ ایم حبیب خان نے اردو کی بہت ساری بستیاں بسائیں، بہت سارے چھوٹے چھوٹے اسکول قائم کیے، اور بہت ہی غریب بستیوں میں جا کر انہوں نے اردو کے اسکول قائم کر کے وہاں کے بچوں کو نکال کر اردو کی طرف لے کر آئے۔ انہوں نے انجمن ترقی اردو کی طرف جانب سے اردو کی جو خدمات انجام دی ہیں وہ اللہ قابل فراموش ہے۔ ایم حبیب خان صاحب کی خدمات کو میں سلیوٹ کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ایم حبیب خان صاحب نے اپنی قوم کی شناخت کو قائم کیا،
اور اس شناخت کو قائم کرنے کا طریقہ ہی رکھا کہ انہوں نے نئی نسل کو اردو کی طرف راغب کیا، انہیں اردو پڑھائی، اردو کی طرف لے کر آئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کے لائے ہوئے بچے آج اردو کے بڑے بڑے اداروں میں اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے رہے ہیں۔ بہت بڑا کام ایم حبیب خان صاحب کر کے رہے ہیں۔ آئیے حضرات، آج کا یہ پروگرام ایم حبیب خان صاحب کے 90ویں یوم پیدائش کے موقع پر ان کے فرزند اور اردو ادب چینل کے محرک جناب ایم خورشید خان صاحب نے منعقد کیا ہے۔ آج کا جو مذاکرہ ہے اس کا عنوان ہے عصر حاضر میں اردو زبان و ادب کی اہمیت و افادیت۔ تو جہاں تک اردو زبان و ادب کی اہمیت و افادیت کا سوال ہے تو بھائی نہ تو ماضی میں اردو زبان کی اہمیت و افادیت کم ہوئی تھی، نہ آج اردو زبان و ادب کی اہمیت کم ہے، اور نہ مستقبل میں ہوگی۔ اردو زبان میں اتنی لچک ہے کہ آپ اس کو جتنا دبائیں گے، ہر لچک والی چیز کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنی تیزی سے ابھر کر اوپر آتی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ آج اردو زبان ہندوستان کے گوشے گوشے میں بے شک بے شک اردو زبان کی نئی نئی بستیاں آپ ہندوستان میں کہیں بھی چلے جائیے، کسی بھی شہر، کسی بھی ضلع، دیہاتوں میں اردو زبان کا بڑا کام ہو رہا ہے۔ یہ اردو زبان کی شیرینی، چاشنی اور اس سے دلچسپی ہے۔ اردو زبان کو جو ایک بار پڑھ لے بس وہ اس کی طرف راغب ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج اردو زبان کی اہمیت یہ ہے کہ اگر آپ فلم انڈسٹری سے اردو زبان نکال دیں تو فلم انڈسٹری ختم، اگر آپ سیاسی گلیاروں سے اردو زبان نکال دیں تو سیاسی گلیارے ختم۔ لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے وہ لیڈران جنہیں ہم اپنے قوم کا لیڈر مان کر آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے تھے، الیکشن کے دور میں جب ان کے بینر، ان کے پوسٹر نظر آتے تو وہ اردو نہیں ہوتی۔ یہ افسوس کا مقام۔ تو میں اپنے ان لیڈران سے جو مقامی ہمارے لیڈران ہیں، میں ان سے بہت ادب کے ساتھ اردو ادب چینل کے توسط سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ بھائی آپ قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں تو زبان کو بھی شامل کریں، زبان کی بھی نمائندگی کریں۔ آپ کے بینرز پر، آپ کے پوسٹرز پر اردو بھی ہونی چاہیے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو انگریزی پڑھانے کے ساتھ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انگریزی پڑھانا بری بات ہے، انگریزی پڑھائیے، بالکل پڑھائیے، لیکن اپنی زبان کو مت بھولیے۔ جہاں تک اردو کی اہمیت کا، اردو ادب کی اہمیت کا اور اس کی زبان کی اہمیت اور افادیت کا تعلق ہے تو بھائی آپ پورے آزادی کی پوری جد و جہد اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ بہت صحیح بات فرما رہے ہیں۔ پوری جد و جہد آزادی کی اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ اردو زبان اور اردو ادب کو اگر آزادی کی جد و جہد سے الگ کر دے تو اردو آزادی کی جد و جہد کی تاریخ ہی مکمل نہیں ہو سکتی۔ بے شک اردو زبان و ادب نے جو آزادی کی تحریک میں خدمت انجام دی ہے یقیناً اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو فراموش کر کے آپ آزادی کی تاریخ ہی مرتب نہیں کر سکتے۔ بے شک انقلاب زندہ باد کا نعرہ اردو کا دیا ہوا ہے۔ اردو کے آزادی کے بڑے بڑے سورماؤں نے پھانسی کے پھندے پر کو چومتے ہوئے اردو کے اشعار پڑھے۔ بے شک سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ یہ کسی اور زبان کا نہیں، اردو زبان بے شک بے شک اردو زبان کی یہ خوبی ہے کہ یہ خون میں روانی پیدا کرتی ہے۔ کہ یہ کہنا سب سے بڑی بے وقوفی اور سب سے بڑی جہالت ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے۔ بے شک صحیح فرما رہے ہیں۔ اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، اردو ہندوستان کی زبان بے شک بے شک اردو کے بڑے بڑے نقاد، اردو کے بڑے بڑے شاعر، اردو کے بڑے بڑے افسانہ نگار، اردو کے بڑے بڑے ناول نگار غیر مسلم۔ بے شک اٹھا کے دیکھ لیجیے، اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ۔ صحیح بات صحیح بات، پریم چند مسلمان نہیں تھے، جی جی، رگھوپت صاحب فراق گورپری مسلمان نہیں تھے، رام لال مسلمان نہیں تھے، اس میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ رام بابو سکسینہ، رام بابو سکسینہ مسلمان نہیں ہے، چکبست نہیں ہے مسلمان۔ صحیح بات ہے۔ تو مسلمان کی زبان نہیں ہے اردو۔ اگر کوئی اردو سے اس لیے نفرت کرتا ہے کہ مسلمانوں کی زبان ہے تو بھائی غلط کر رہا ہے، وہ جہالت ہے اس کی۔ اردو ہندوستان کی زبان، بالکل اسی طرح جس طرح ہندی غیر ہندوؤں کی زبان نہیں ہے، صحیح بات۔ خالی مسلمانوں کے بڑے بڑے دانشور ہندی زبان، ملک محمد جائزی، ملک محمد جائزی، کبیر، رحیم، یہ سب آپ اٹھا کے دیکھیے، سب مسلمان۔ تو میں یہ عرض کر دوں کہ کسی بھی زبان کا کسی بھی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بے شک بے شک بے شک زبان
हर मजहब, कोई भी जबान हो, उर्दू हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, पंजाबी हो, हड़िया हो, गुजराती हो, मराठी हो, कोई भी जबान, आप किसी जबान को किसी मजहब से नहीं जोड़ सकते। अगर जोड़ेंगे तो ये आपकी जहालत होगी। बहुत अच्छी बात करें। उर्दू जबान पूरे हिंदुस्तान की ज़बान है। मैं फ़ख्र करता हूँ इस बात पर कि मेरा ताल्लुक़ उर्दू ज़बान से, बहुत खूब, और मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। बहुत खूब, बहुत और अल्लाह का शुक्र है कि उर्दू ज़बान को फ़रोग़ हासिल हो रहा है। हमारे बसीरुल हसन वफ़ा नक़वी बैठे हैं, उर्दू टीचर हैं, पूरी ईमानदारी के साथ अपने ड्यूटीज़ को अंजाम दे रहे हैं। ये उर्दू के नई बस्तियाँ बसा रहे हैं। शायरों में हमारे आदिल फराज हैं और खालिद अंसारी, बहुत सारे लोग हैं उर्दू वाले जो कि उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए तनमंदर से है। और सबसे बढ़कर मैं सल्यूट करता हूँ जनाब एम खुर्शीद खान साहब जी, को, सलाम। जो अपने चैनल के ज़रिए उर्दू ज़बान व अदब को फ़रोग़ दे रहे हैं। इन्होंने तो ऐसा निज़ाम कायम किया है उर्दू तदरीस का, खुर्शीद साहब आपने, कि आपके चैनल से इस्तिफ़ादा करके बहुत सारे लोग कई मुक़ाबला जाती इम्तहानों में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आपका चैनल शोहरत हासिल कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह इसकी अहमियत और इफ़ादियत में और इजाफ़ा होगा। आइए हज़रत, अब हम बढ़ते हैं जहाँ तक अब बात हो रही थी एम हबीब खान साहब। जी। एम हबीब खान साहब की 90वें यौम पैदाइश पर आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। जहाँ तक मैं जानता हूँ एम हबीब खान साहब के बारे में मैंने अब तक जितना बताया, उसके बाद एक बात और अर्ज़ करना चाहूँगा कि एम हबीब खान साहब उर्दू वालों में जिस कदर अदब व एहतराम की निगाह से देखे जाते थे, उतने ही अदब व एहतराम से वो सियासी गलियारों में देखे जाते। वाह। साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद ज्ञानी ज़ैल सिंह या हिंदुस्तान के साबिक़ वज़राए आज़म आंजहानी इंदिरा गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, आई के गुजराल वगैरह, इन सब से एम हबीब खान साहब को क़ुर्बत हासिल थी और इन सब को एम हबीब खान साहब से क़ुर्बत हासिल थी। वो एम हबीब खान साहब को नहायत कदर व मंजिलत की निगाह से देखते थे। एम हबीब खान साहब ने इन बड़े बड़े लोगों से, इन वज़राए आज़म से और सदर जमहूरिया हिंद यानी ज़ैल सिंह से बहुत सारे काम उर्दू के लिए कराए। उन्होंने उर्दू स्कूलों के लिए बहुत सारे काम इन लोगों से कराए। ये बहुत बड़ा उनका काम था। इतना नेटवर्क उनका था ज़बरदस्त कि उसने उर्दू को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया। उसके लिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एम हबीब खान साहब को अपने जवानी रहमत में जगह दे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और आइए हज़रत प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, आज के प्रोग्राम का मौजू है असर हाज़िर में उर्दू ज़बान व अदब की अहमियत व इफ़ादियत। तो हमारे दरमियान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म जनाब आदिल फराज साहब तशरीफ़ रखते हैं। वो इंजीनियर होने के साथ उर्दू के मुमताज़ शायर हैं, मुमताज़ अदीब हैं। मैं अक्सर उनके मज़ामीन पढ़ता हूँ और मुझे खुशी होती है देख कर के इतनी कम उम्र में वो शख्स इतना अच्छा लिखते हैं, इतने अच्छे शेर कहते हैं। मैं उनको, उनकी खिदमत को सल्यूट करता हूँ और मैं उनसे बहुत अदब से दरख्वास्त करूँगा कि बेटे, आपने उर्दू में बहुत काम किया है, उर्दू के फ़रोग़ के लिए बहुत काम किया है। आज आप उर्दू असर हाज़िर में उर्दू ज़बान व अदब की अहमियत और इफ़ादियत पर अपने ख़यालात का इज़हार करके हमें ये बताएं कि हमें जो उर्दू ज़बान को इसकी तरक्की के रास्ते में मसाइल हाइल हैं, उनका हल क्या हो सकता है, उनको कैसे आगे बढ़ाए अपने अदब को, अपनी ज़बान को, इस पर रोशनी डालेंगे जनाब आदिल फराज साहब। ये चचा मोहतरम जनाब उवैस जमाल शमसी साहब, आपकी तकरीर के बाद बहुत सी बातें कहने को नहीं रह जाती। मैं एक शेर के साथ देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो गालिब का ये शेर मुझे याद आ गया। सारी बातें जो नुकात थे वो आपने माशाल्लाह से आपने सब नुकात पर रोशनी डाल चुके हैं। और मैं तो एक अदना सा आपका भतीजा हूँ, तालिब इल्म हूँ, उर्दू का आप लोगों से, आप बुजुर्गों से सीखता हूँ। एक शेर और मुझे तो याद आ रहा है कि वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू ज़बान की। जैसे कि आज का उन्वान है कि असर हाजिर में उर्दू ज़बान व अदब की अहमियत और इफ़ादियत, तो असर हाजिर के मुताल्लिक़ इसमें मैं अपने ख़यालात का इज़हार करूँगा। मैं बताऊँगा कि उर्दू ज़बान व अदब की अहमियत और इफ़ादियत में किस तरह से चार चांद लगाए जा सकते हैं, किस तरह से उर्दू अदब को फ़रोग़ दिया जा सकता है। तो उर्दू अदब के फ़रोग़ के देने के लिए सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी होगी कि हमें रिसाले, किताबें
ان سے محبت کرنی ہوگی، انہوں نے باقاعدہ خرید کے پڑھنا ہوگا۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ منہ تکا کرتے ہیں بازار میں بکنے کے لیے، منہ تکا کرتے ہیں بازار میں بکنے کے لیے، زندگی اپنی ہے اردو کے رسالوں کی طرح، کہ جو بازار میں اردو کا رسالہ آتا ہے تو کوئی وہ دیکھتا ہے، کوئی احساس کرتا ہے وہ رسالہ اپنے کہ کوئی اسے خریدنے والا نہیں ہے۔ یہ آج ماحول ایسا بن چکا ہے کہ آج ہم اردو کے رسالے اخبارات کو خریدنے میں بہت وہ سمجھتے ہیں کمتر، احساس کمتری کو سمجھتے ہیں کہ ہم کو یہ رسالہ اردو خریدنے میں احساس کرتے ہیں، لیکن وہی کتاب انگلش میں ہو یا دیگر زبان کی ہو اور 500 روپے کی ہو یا 1000 روپے کی ہو تو اس کو خرید کے لے آتے ہیں، بڑے سجا کے اس کو اپنی الماری میں اپنی زینت بناتے ہیں، لیکن اردو کے رسالے اور اخبارات کو اپنے گھر کی زینت نہیں بناتے۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے۔ یہ اردو زبان ایک انقلابی زبان ہے، صحیح بات ہے۔ اس اردو زبان سے اصلاح کا کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کی اصلاح کرنی ہے، بے شک، ان کی تربیت کرنی ہے، بے تو شک۔ اصلاح کے لیے ہمیں اردو زبان کا سہارا لینا ہوگا۔ جو مدارس ہیں، جو اسکولوں میں اردو میڈیم اسکول چل رہے ہیں، تو ان اردو زبان کے فروغ کے ذریعے ہم ان بچوں کو بہت سی چیزیں سکھا سکتے ہیں، جیسے خواجہ الطاف حسین حالی یا اسماعیل میرٹھی کی نظمیں تھی کہ رب کا شکر ادا کر بھائی بہت صحیح، جس نے ہماری گائے بنائی، ہاں، یا پھر حالی نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں بچوں کے لیے۔ تو بچوں کے لیے ایسا ادب بھی تخلیق کرنے کی ضرورت ہے جو ان کی ذہنی صلاحیتوں کے عین مطابق ہو۔ صحیح بات۔ آج بڑے سے بڑا شاعر ایسا شعر کہہ دیتا ہے، معمہ بنا دیتا ہے، لیکن بچے اور جو کم فہم حضرات ہیں اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ لیکن ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اردو کو آسان اور سلیس، اچھی بات ہے۔ آسان سے آسان زبان میں بنا کے اپنی شاعری کو ادب کو پیش کرنا ہوگا، جس کی حالی نے بھی جس کی ترجمانی کی تھی مقدمہ شعر و شاعری میں، کہا تھا کہ اپنی شاعری کو ہمیں آسان زبان میں اخلاقیات کا ہم اردو شاعری کے ذریعے ہم پیغام دے سکتے ہیں، جس میں ہماری مثنویاں تھیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، ختم ہی ہو گئی ایک طرح سے دیکھا جائے۔ جو مرثیے تھے اس میں موضوع تھے، اس میں اخلاقیات کے ہمیں چیزیں دیکھنے کو ملتی تھی کہ بھائی سے بھائی کا کیسا اخلاق ہے، ایک بہن سے بھائی کا کیسا اخلاق ہے، ایک باپ سے بیٹے کا کیسا رشتہ ہے، وہ ساری چیزیں اب ختم ہوتی جا رہی ہیں معاشرے میں۔ آزادی سے پہلے کا ادب اور تھا، اور جب ملک تقسیم کے بعد بدلا ہے، جب آزاد ہوا تو اس کے بعد کا ادب اور ہو گیا ہے۔ آزادی سے پہلے کا ادب الگ چیزوں کی نمائندگی کرتا تھا، اور عصر حاضر میں اب نئی چیزوں کی نمائندگی ہوتی ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان، یہ وہ موضوعات ہیں جو ہماری شاعری میں در کر چکے ہیں۔ آج آدمی کہتا ہے مکان کی جگہ جگہ مارا مارا پھرتا ہے، اپنے گھر نہیں ملتا ہے۔ ایک کسی شاعر نے کہا ہے، شاید بشیر بدر کا شعر ہے کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، بشیر ایک گھر بنا لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے۔ ایک آدمی جو صبح سے شام تک محنت مزدوری کر کے آتا ہے اور کس طرح سے اپنا تنکا جوڑ کے اپنے گھر کی تعمیر کرتا ہے، لیکن وہ حالات کی نظر چڑھ جاتا ہے۔ جو اخلاقیات کی چیزیں تھیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں اور رشتے بدلتے جا رہے ہیں۔ نہ باپ بیٹے کو دیکھتا ہے، نہ بیٹا باپ کو دیکھتا ہے۔ گھر ہیں تو وہ ویران پڑے ہوئے، اس میں مکان میں کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ کھنڈر سا ایک مکان تاکتا ہے رستوں کو، کھنڈر سا ایک مکان تاکتا ہے رستوں کو، نہ جانے آج کہاں اس کے غم شناس رہے۔ کیا بات ہے، کیا ہم لوگ بات ہے، اپنے بزرگوں کو بھولتے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اس پہ بھی ایک شعر مجھے یاد آ رہا کہ کون روکے گا بھٹکے قدموں کو، کوئی بوڑھا نہیں گھرانے میں۔ فرق کیا ہے نئے پرانے میں، کون سمجھے گا اس زمانے میں۔ دھوپ کی ایسی پڑ گئی عادت، جسم جلتا ہے شامیانے میں۔ تو اس شاعر نے اپنی علامتوں، استعاراتوں کے ذریعے وہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے جس سے بدلتے ہوئے معاشرے اور ماحول کی ترجمانی ملتی ہے۔ شاعر جس ماحول میں سانس لے رہا ہے اسی کی ترجمانی کرتا ہے، کہ ادب کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ادب سماج کا آئینہ ہے۔ ہم جس ماحول میں سانس لے رہے ہیں، ہم جس کرب میں سانس لے رہے ہیں، ہم جس بے چینی کے سے گزر رہے ہیں، ان سب کی ترجمانی وہ اس میں اپنی شاعری کے ذریعے، اپنی تخلیقات کے ذریعے، اپنے افسانوں کے ذریعے کرتا ہے۔ منشی پریم چند کو افسانے کی دنیا میں اس لیے مقام حاصل ہے کہ وہ گاؤں دیہات کی معمولی چیزوں کو پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک معمولی کسان کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک عام کردار کو ایسا کردار، مثالی کردار بنا دیتے ہیں جس سے ہم بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ نصابی کتابوں میں ہمیں ایسی سبق آموز کہانیاں اور ایسی نظموں کو پیش کرنے، انتخاب کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہماری نئی نسلوں کی تربیت ہو سکے، ان کی اصلاح ہو سکے۔ آج بچے موبائل میں تو رہتے ہیں لیکن اپنے بزرگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، انہیں وقت نہیں دیتے۔ اس پہ بھی ایک شعر مجھے یاد آ رہا کہ
وقت ماں باپ کو نہیں دیتے، ہائے وقت ماں باپ کو نہیں دیتے، واٹس اپ فیس بک میں الجھے لوگ، ہائے واٹس اپ فیس بک میں الجھے لوگ۔ آج ہم واٹس اپ اور فیس بک کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اسے مٹھی میں کر لیا ہے، لیکن اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے بزرگ، اپنے بھائی، اپنے عزیز، اپنے پڑوسی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری زبان ہی ہے جو ہمیں اس کے قریب لاتی ہے، ہمارے ادب ہی ہے جو اس کے قریب ہم کو لے کے آتا ہے۔ ہم اپنے ادب کے ذریعے ہی، اپنے زبان کے ذریعے ہی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس لیے عصر حاضر میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ادب، اپنی زبان کے فروغ کے لیے کام انجام دیں۔ اگر ہمارا ادب محفوظ نہیں رہے گا تو ہماری شناخت قائم نہیں ہوگی۔ نئی ایجوکیشن پالیسی میں بھی بات رکھی گئی ہے کہ بچے کو اس کی مادری زبان کے ذریعے تعلیم دی جائے۔ صحیح بات۔ جو ہماری مادری زبان ہے اس میں ہی بچہ جو آتا ہے وہ بہت جلدی سیکھتا ہے، بہت سی چیزیں اسے ملتی ہیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ اپنے گھر سے ہمیں اس کی شروعات کرنی ہوگی کہ اپنے بچوں کو اردو سکھائیں، اردو ادب کی تعلیم دیں۔ احمد خورشید خان صاحب اس بات کے لیے قابل تحسین ہے، قابل مبارکباد ہیں کہ وہ اردو ادب کے ذریعے ان شہروں، ان گلیوں تک انہوں نے اردو کو پہنچایا جہاں اردو کے جاننے والے لوگ نہیں تھے۔ ان کی ویڈیوز اور یوٹیوب چینل سے جڑنے کے بعد آج لوگوں کے دل میں اردو کی محبت پیدا ہوئی ہے، آج لوگ اردو سیکھ رہے ہیں۔ یہ وراثت میں ملا ہے انہیں اپنے والد محترم احمد حبیب خان صاحب سے، جس کا ذکر ہمارے ابھی چچا محترم نے بھی کیا۔ یہ ان کی وراثت، اب ان کی وراثت، ان کے فرزند بھی اس چیز کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ بالکل مجھے پوری امید ہے کہ آنے والے وقت میں یہ اسی طرح ان کی چینل، یوٹیوب چینل ترقی کرے گا اور لوگ اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ عادل فراز صاحب، حضرات گرامی۔ یہ اردو ادب چینل کے، یوٹیوب کے اردو ادب چینل کے زیر اہتمام سلسلہ سخنوران علی گڑھ کے تحت آج ایک مذاکرے کا اہتمام کیا گیا ہے جس کا موضوع ہے عصر حاضر میں اردو زبان و ادب کی اہمیت و افادیت۔ یہ پروگرام ایم حبیب خان صاحب کے 90ویں یوم پیدائش کے موقع پر ان کے فرزند اور اردو ادب چینل کے مالک جناب خورشید خان صاحب نے منعقد کیا ہے۔ پروگرام کی صدارت جناب ظہیر ساحل صاحب فرما رہے ہیں۔ ابھی انجینئر عادل فراز صاحب نے اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ یہ حضرات گرامی اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک ایسا انسٹیٹیوشن، ایک ایسا ادارہ ہے جس نے زندگی کے کوئی بھی شعبہ اٹھا کر دیکھ لیجیے، کوئی بھی شعبہ، بے شک زندگی کا کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس میں اپنے ہونہار فرزندان پیدا۔ کھیل کے میدان میں چلے جائیے تو ظفر اقبال اور دھیان چند جیسے کھلاڑی آپ کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فرزندان ملیں گے۔ آپ سیاست کے میدان میں چلے جائیے تو حامد انصاری اور خان لیاقت علی خان جیسے لوگ ملیں گے۔ آپ محسنہ قدوائی جیسے لوگ ملیں گے۔ آپ فلم انڈسٹری میں چلے جائیے، ہاں ذاکر حسین صاحب جیسے لوگ ملیں گے۔ آپ فلم انڈسٹری میں چلے جائیے تو رحمان جیسے لوگ ملیں گے، نصیر الدین شاہ جیسے لوگ ملیں گے۔ آپ افسانہ نگاری کی دنیا میں چلے جائیے تو قرۃ العین حیدر اور عصمت چغتائی ملیں گے۔ آپ شاعری کی دنیا میں چلے جائیے تو شہریار ملیں گے، بہت سارے لوگ ملیں گے۔